नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। टॉप उर्दू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान क़ारी मोहम्मद बिलाल मदनी। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की किस्त नंबर 49 से आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पाक पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपका ज़िक्र खैर करेंगे। किस्त नंबर 48 में आप अहबाब ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपकी विलादत पाक का जो ज़िक्र है वो आपने समात किया। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपको आपकी वालिदा जब गार से लेकर बाहर आईं तो आपने देखा कि लोग बुतों की पूजा करते हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपके वालिद मोहतरम हज़रत तारुख रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका विसाल हो गया तो आप अपनी वालिदा के साथ अपने चचा आज़र के घर में आ गए। जो आज़र है वो बुतों की पूजा करता है, बल्कि पूजा नहीं करता बल्कि बुत बनाता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपको एक दिन कहने लगा, क्या इब्राहीम, मेरे बेटे बाज़ार में बुत लेकर जाते हैं और बेचते हैं, लिहाजा तुम भी लेकर जाया करो और बाज़ार में जाकर बुतों को फ़रोख्त करके वापस आया करो। यही हमारा ज़रिया मुआश है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपने बुत ले लिया तो आपके जो दूसरे बहन भाई हैं, जो चचा के बेटे हैं, वो आवाज़ लगा रहे हैं कि बुत ले लो, ये बुत सब कुछ देते हैं। कोई कह रहा है कि ये बुत खाना देने वाले हैं, कोई कह रहा है कि ये बुत आपको कपड़े देने वाले हैं, पानी देने वाले हैं, अनाज देने वाले हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपकी आवाज़ ये है, आपने नंबर 1 तो उस बुत के गले में रस्सी डाली हुई है और साथ में ये आवाज़ लगा रहे हैं कि लोगों बुत ले लो, ये वो बुत है ना बोलता है, ना सुनता है, ना देखता है और ना ही ये चल सकता है और ना ही ये पकड़ सकता है। ये बुत तुमको कुछ भी नहीं दे सकता, ना ये तुमको पानी दे सकता है, ना ही तुमको ये अनाज दे सकता है, ना ही तुम्हारी हाजतें पूरी कर सकता है। आप ये आवाज़ लगा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब दोबारा घर आए तो अपने चचा आज़र से कहने लगे कि या चचा, बुतों की परस्तश को छोड़ दो। फरमाया कि ये जो बुत हैं ये तुमको कुछ नहीं देंगे। आपने ये ऐलानिया तौहीद अपने चचा के सामने पेश की जो खालिक़े कायनात जल्ला वाला ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर इसका ज़िक्र फरमाया। पारा नंबर 16 सूरह मरियम की आयत नंबर 42 से लेकर 45 तक खालिक़े कायनात जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया। तर्जमा समात फरमाइए। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप,
تو ایسوں کو کیوں پوجتا ہے جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی تیرے کام آئیں گے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری اتباع کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں دوں۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بلکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ فرمایا کہ اے میرے باپ، مجھے خوف ہے تجھے عذاب رحمان ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ رحمان کی طرف سے، تو پس شیطان کا دوست نہ بن۔ فرمایا اللہ کا دوست بن، اس رحمان کا دوست بن۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے اس تبلیغ کا ذکر کیا جو آپ علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے سامنے فرمائی۔ اس کا بھی ذکر رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا۔ یہ پارہ نمبر 7 ہے سورہ الانعام کے اندر، آیت نمبر 78 سے لے کر اور 79 تک خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا پھر جب سورج کو روشن دیکھا، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ سوالیہ آپ نے سوال کیا۔ جب سورج روشن ہوا تو آپ نے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پکارا، اے میری قوم، میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک بناتے ہو۔ سو میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کا پیدا کیا، ہرگز شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے کتنے ٹھوس دلائل جو ہیں آپ نے مشرکین کے شرک کا پردہ چاک کیا اور ان کو بتایا اور دکھایا کہ ڈوبنے والے خدا نہیں، جو خدا ہے وہ ڈوبتا نہیں بلکہ خدا سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت 69 سے لے کر 81 تک رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا۔ خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، آپ نے فرمایا کہ اور ان پر ابراہیم کی خبر پڑھو جب انہوں نے اپنی قوم اور اپنے باپ کو فرمایا کہ تم کیا پوجتے ہو؟ بولے ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا میں رہتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہارا بھلا کرتے ہیں؟ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا۔ فرمایا کیا تم دیکھتے ہو جن کی تم پوجا کرتے ہو اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن، مگر تمام جہانوں کا پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت دے گا، وہی مجھے کھلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی رب مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے یہ جو بات ہے مشرکین کے ٹھوس جو دلائل رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمائے، یہ ان کے سامنے پیش کیے، وہ نہ مانے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے موقع بموقع باطل معبودوں کو بے بسی اور بے اختیاری سے آشکار کرتے رہے، مگر قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا اثر نہ کیا۔ آخر کار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے ایسا طریقہ ایجاد کیا، پریکٹیکلی طور پر بتوں کا بے بس ہونا ظاہر فرمایا۔ قوم میلے پر چلی گئی۔ جب قوم میلے پر جاتی ہے ہر سال، وہ کیا کرتی ہے؟ گھروں کے اندر اچھے اچھے کھانے پکاتی ہے، اچھے اچھے پکوان پکاتے ہیں، پکوان پکا کر وہ اپنے بتوں کے سامنے رکھ کر میلے میں چلے جاتے ہیں کہ جب ہم واپس آئیں
تو یہ برکت والے کھانے گھر لے جا کر ہم کھائیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو کسی نے کہا کہ ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلو۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے میلے ٹھیلوں سے بیزار ہوں۔ جب لوگ شہر سے باہر جا رہے تھے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، فرمایا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں سے نپٹ لوں گا، فرمایا کہ ان کو میں تمہارے واپس آنے تک رہنے نہ دوں گا۔ کئی لوگوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس بات کو سنا انسنا کر دیا، لوگ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں تشریف لے گئے اور خدائی نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے معبودان باطلہ کا جنازہ نکالنے کے لیے جتنے بھی چھوٹے بت پڑے تھے، کسی کا کان اتار دیا، کسی کا ناک اتار دیا، کسی کی آنکھ نکال دی، کسی کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا، کسی کا دائیں بازو اتار دیا، کسی کا بائیں بازو اتار دیا۔ سارے کھانوں کو اٹھا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو اس بت خانے میں سب سے بڑا بت تھا اس کے سامنے رکھ دی، جو کلہاڑا تھا وہ بھی اس کے سامنے رکھ دیا۔ حضرات محترم، جب شام ہوئی، قوم جو ہے وہ میلے سے واپس آتی ہے، آ کر بت خانے میں پہنچتی ہے تو جب دیکھتے ہیں ان پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو معبود ہیں، جو باطل معبود ہیں، ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا، سب کو کسی نے توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں کسی نے کہا کہ میں نے سنا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ ابراہیم کہتا تھا کہ میں تمہارے بتوں کی یہ حالت کر دوں گا اور حشر برپا کر دوں گا۔ ہمارے خداؤں سے یہ سلوک اسی نے کیا ہوگا، ہمارے خداؤں کی یہ حالت کس نے کی؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ سب قوم جانتی تھی ہمارے خداؤں کا برا چاہنے والا صرف ایک ہی شخص ہے۔ چند لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو سنا ہے جو ان کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نمرود کو جب اس واقعہ کی خبر ہوئی تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس کارنامے کے بارے میں بتایا تو اس نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ابراہیم کو لے کر آؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو پکڑ کر کہنے لگے، اس کو پکڑ کر لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ یہ گواہی دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں پیش کیا اور تفتیش شروع ہو گئی۔ سوال کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اے ابراہیم علیہ السلام، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے یہ الفاظ بولے، آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ نے فرمایا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، تم سب جو ہے اس سے پوچھ لو کہ یہ اس نے کیا ہوگا اگر یہ بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو جو سب سے بڑا ہے، کیونکہ کھانے بھی اس کے پاس پڑے ہیں، کلہاڑا بھی اس کے پاس پڑا ہے، یہ اسی نے سب کچھ کیا ہے، اس سے پوچھ لو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کا یہ جواب ان پر کلہاڑی کی ضرب سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوا۔ کچھ دیر کے لیے دم بخود ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور دل میں سوچا ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ ہی یہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ پھر سابقہ گمراہی کی طرف پلٹتے اور بولے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم جانتے ہو یہ تو بول نہیں سکتے۔ یہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ اپنا جرم اعتراف خود کریں، اپنی زبان سے کریں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب ان کا اعتراف جرم دیکھا تو ننگی تلواروں کی پرواہ کیے بغیر کلمہ حق بلند کیا اور فرمایا، یہ اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 17 کے اندر سورۃ الانبیاء کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں
اور نہ نقصان۔ لعنت ہے تم پر اور تمہارے ایسے خداؤں پر جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں؟ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اکیلا ابراہیم علیہ السلام کس طرح سارے بتوں اور ہماری غیرت کو للکار رہا ہے اور ہماری جاہلیت کے جو پردے ہیں وہ چاک کر رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا پابند نہیں، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سوال ہے کہ اگر ہمارے کسی ویورز کو کوئی سوال ہو تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور سوال کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جواب دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔